स्पेशल फ़ोन पर बात करें बास। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। ओ अच्छा, ब्रांक ने कहा और रिसीवर ग्रैडल पर रख कर उसने मेज़ की दराज खोली और सुरफ्रांग का फ़ोन पीस निकाल कर उसका एरियल खींच कर लंबा किया और फिर उसे ऑन करके उस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। AA1 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। ब्रांक बोल रहा हूँ। ब्रांक ने कहा चीफ बास से बात करो। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद चीफ बास की भारी आवाज़ सुनाई दी। ब्रांक बोल रहा हूँ चीफ बास। ब्रांक ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। ब्रांक बकीशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में क्या रिपोर्ट है, क्या कर रही है वो? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं उसके लिए यहाँ कराट आया हूँ जनाब, वो लोग अभी तक तो यहाँ नहीं पहुँचे। ब्रांक ने जवाब दिया। क्या मतलब, क्या तुमने उसकी माकिया में निगरानी नहीं कराई? चीफ बास ने हैरान होते हुए कहा। वहाँ निगरानी की क्या ज़रूरत थी बास, बहरहाल उन्होंने या तो कराट आना है या कोमाटू, और इन दोनों जगहों पर हम उनके हाथ में के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्रांक ने जवाब दिया। लेकिन मुझे इत्तला मिली है कि वो लोग बेहद शातिर, तेज़ और खतरनाक एजेंट हैं। ऐसा ना हो कि वो अचानक तुम्हारे और तुम्हारे सेक्शन के लिए कोई मसला खड़ा कर दें। चीफ बास ने कहा। चीफ, आप जानते तो हैं कि मैंने अपने सेक्शन और उसके जजीरों की हिफाजत के कैसे इंतजाम किए हैं, इसीलिए चाहे वो कैसे भी एजेंट क्यों ना हो, मौत तो उनका मुकद्दर है। ब्रांक ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर रिचर्ड ने कोई रिपोर्ट दी है फार्मूले के बारे में? चीफ बास ने पूछा। अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं दी, बहरहाल डॉक्टर ग्राहम को कुछ वक्त तो लगेगा। अगर ये फार्मूला इतना आसान होता तो डॉक्टर रिचर्ड खुद भी किसी से कम नहीं है। ब्रांक ने जवाब दिया। ओके, बहरहाल पूरी तरह होशियार रहना। तुम्हारा सेक्शन और खास तौर पर करासूना लेबॉर्ट्री हमारे लिए इंतहाई कीमती और अहम है। अगर तुम्हारे सेक्शन और लेबॉर्ट्री को कुछ हो गया तो समझो काराकास भी एक लिहाज से ख़त्म हो जाएगी। चीफ बास ने कहा। आप कतई बेफिक्र रहें चीफ, दुनिया का कोई आदमी भी मेरे सेक्शन के मुकाबले आकर जिंदा नहीं रह सकता। ब्रांक ने कहा। ओके, जैसे ही डॉक्टर ग्राहम या डॉक्टर रिचर्ड की तरफ से कोई रिपोर्ट मिले तो मुझे फ़ौरन इत्तला कर देना। चीफ बास ने कहा। यस चीफ, ब्रांक ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया। ब्रांक ने फ़ोन ऑफ किया और उसे वापस मेज़ की दराज में रख कर उसने एक बार फिर फाइल पर नजरें जमा दी। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो ब्रांक ने चौंक कर रिसीवर उठाया और एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रांक ने कहा। करासूना से डॉक्टर रिचर्ड बात करना चाहते हैं बास। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ क्राउ बाद। ब्रांक ने चौंक कर कहा। हेलो, डॉक्टर रिचर्ड बोल रहा हूँ बास। चंद लम्हों बाद डॉक्टर रिचर्ड की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, ब्रांक बोल रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है फार्मूले के बारे में? ब्रांक ने पूछा। बास, डॉक्टर ग्राहम और मैंने इस सिलसिले में काफ़ी काम किया है और आपके लिए खुशखबरी है कि हम दोनों ने मिलकर काफ़ी हद तक उसे मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अभी काम काफ़ी बहरहाल बाकी है और ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि हम इस फार्मूले को अब मुकम्मल कर लेंगे, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। ओह वेरी गुड डॉक्टर रिचर्ड, तुमने खुशखबरी सुनाई है। मेरा वादा है कि अगर तुम और डॉक्टर ग्राहम ने उसे मुकम्मल कर लिया तो तुम दोनों को तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। ब्रांक ने मुसरत भरे लहजे में कहा। थैंक यू बॉस, डॉक्टर रिचर्ड ने जवाब दिया। ओके, काम जारी रखो और मुझे हाथ में खुशखबरी दो, ब्रांक ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर तेजी से मेज़ की दराज खोली और फिर वही सुर फ़ोन निकाल कर उसका एरियल खींच कर उसे लंबा किया और फिर उसे ऑन करके उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। AA1 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। ब्रांक बोल रहा हूँ, चीफ बास से बात कराओ। ब्रांक ने कहा। होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद चीफ बास की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। ब्रांक बोल रहा हूँ चीफ बास, अभी अभी डॉक्टर रिचर्ड की कॉल आई है लेबॉर्ट्री से। उसने बताया है कि डॉक्टर ग्राहम और उसने मिलकर हादसा काम कर लिया है और ये बात तय हो गई है कि फार्मूले को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्रांक ने कहा। ओ गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़, ये सिस्टम काराकास को माला माल कर देगा। कब तक फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा? चीफ बास के लहजे में भी मुसरत थी। डॉक्टर रिचर्ड का कहना है कि काफ़ी वक्त लग जाएगा लेकिन बहरहाल मुकम्मल हो जाएगा। ब्रांक ने कहा। ओके, उन्हें कहो कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल करें। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो ब्रांक ने फ़ोन ऑफ किया और उसे वापस मेज़ की दराज में रखकर उसने मेज़ की सबसे निचली दराज खोली, उसमें से शराब की एक छोटी सी बोतल निकाली, उसका ढक्कन हटाया और बोतल मुंह से लगा ली। फिर उसने इस वक्त बोतल को मुंह से हटाया जब उसमें मौजूद शराब का आखिरी कतरा तक उसके हलक में उतर गया। खाली बोतल उसने करीब ही पड़ी हुई टोकरी में उछाल दी। उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। उसी लम्हे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रांक चौंक पड़ा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रांक ने कहा। कोमाटो से जैकब की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्रांक बेइख्तियार चौंक पड़ा। जैकब की कराव बाद। ब्रांक ने तेज लहजे में कहा। मैं जैकब बोल रहा हूँ बॉस। कोमाटो से। चंद लम्हों बाद जैकब की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है? ब्रांक के लहजे में तशवीश थी। बॉस, मार्सेला एक एक्रीमियन को साथ लेकर कोमाटो की तरफ रवाना हुई है। मुझे माकिया से इत्तला मिली है, आपकी वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया था लेकिन अब उसने ये हरकत की है। अब आप जो हुक्म दें, जैकब ने कहा तो ब्रांक ने बेइख्तियार होंठ बेंच लिए। एक्रीमी के साथ आ रही है? मार्सेला, क्या मतलब, किस एक्रीमी के साथ और क्यों? ब्रांक ने कहा। मुझे मार्सेला की तरफ से बहरहाल खतरा रहता था क्योंकि वो कोमाटो के सारे राजों से वाकिफ़ है, इसलिए मैंने उसकी निगरानी का बंदोबस्त किया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे वहाँ से इत्तला दी गई कि मार्सेला एक एक्रीमी के साथ मोटर बोट के ज़रिए ज़ीरो घाट से रवाना हुई है और उसकी मंजिल टापू है और आप जानते हैं कि टापू कोमाटो के बिल्कुल करीब है, इसीलिए लामहला वो इस एक्रीमी को साथ लेकर कोमाटो ही आ रही होगी और उसने टापू पर आकर क्या करना है? जैकब ने कहा।
वेरी बैड। सुनो जैकब, या क्रीमी यकीनन पाकिशा सीक्रेट सर्विस का एजेंट होगा जिसने क्रीमन मेकअप किया हुआ होगा, और ये यकीनन इसीलिए कोमाटो आ रहा होगा कि उन्हें यही इत्तला मिली है कि लेबॉर्ट्री कोमाटो में है, इसीलिए तुम्हें रेड अलर्ट रहने का हुक्म दिया था, ब्रांक ने कहा। इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया है ताकि कल को आप मुझे ना कहें। अब आप जैसा हुक्म दें, जैकब ने कहा। हुक्म क्या देना है, उड़ा दो उन्हें हर सूरत में और हर कीमत पर, ब्रांक ने कहा। यस सर, मैंने पहले ही ऐसे इंतजामात कर लिए हैं। जैसे ही वो दोनों टापू पहुंचेंगे मौत उनका इस्तकबाल करेगी, जैकब ने कहा। ओके, हर लिहाज से होशियार रहना, ब्रांक ने कहा। आप बेफिक्र रहें बास, सिर्फ आपकी इजाज़त की ज़रूरत थी। और बास दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ब्रांक ने कहा और रिसीवर रख दिया तो ये लोग सामने आ ही गए। ब्रांक ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा, फिर कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोटर बोट इंतहाई तेज रफ्तारी से खुले समंदर में आगे बढ़ी चली जा रही थी। मार्सेला खुद मोटर बोट चला रही थी, जबकि कैप्टन शकील साथ ही फर्श में नस लोहे के स्टूल पर बैठा हुआ था। उसने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी। कितना वक्त लगेगा इस टापू तक पहुंचने में, कैप्टन शकील ने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कहा। कम से कम 4 घंटे, अभी तो सिर्फ निस्फ घंटा हुआ है, मार्सेला ने खुद भी एक स्टूल पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इतना फ्यूल होगा इसमें, कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। हाँ, ना सिर्फ जाने का बल्कि वापसी का फ्यूल भी है इसमें, मार्सेला ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि इस टापू पर पहुंचते पहुंचते हमें शाम पड़ जाएगी, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, और ऐसा होना है भी ज़रूरी, वरना दिन की रोशनी में हमें चेक भी किया जा सकता है, मार्सेला ने कहा। ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रफ्तार आहिस्ता कर दो ताकि अच्छे हाथ से अंधेरे में हम वहाँ पहुँचें, कैप्टन शकील ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस एंगल पर जा रही हूँ कि जब हम टापू के करीब पहुँचेंगे तो फिर कोमाटो और हमारे दरमियान टापू होगा, इस तरह वो हमें चेक ना कर सकेंगे, मार्सेला ने जवाब दिया। लेकिन अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए चेकिंग की तो, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उन्हें तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि कोई इस तरह उनकी तरफ आ सकता है। चेकिंग भी यहाँ समंदर में ही की जाती है, मार्सेला ने कहा। और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वाकई उन्हें मुसलसल सफ़र करते हुए कई घंटे गुजर गए और शाम होने लग गई। अब हम काफ़ी करीब पहुँच गए हैं, मार्सेला ने फासला बताने वाला डायल देखते हुए कहा। और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। मार्सेला ने अब स्पीड काफ़ी कम कर दी थी। कैप्टन शकील ने गले में लटकी हुई दूरबीन दोबारा आंखों से लगा ली। फिर थोड़ी देर बाद उसे दूर से समंदर में एक छोटा सा धब्बा नजर आने लग गया। टापू नजर आने लग गया है, कैप्टन शकील ने कहा। वो कोमाटो तो नजर नहीं आ रहा, मार्सेला ने पूछा। नहीं, कैप्टन शकील ने कहा। इसका मतलब है कि एंगल दुरुस्त है और हम इत्मीनान से टापू तक पहुंच जाएंगे, मार्सेला ने मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ी। हेलीकॉप्टर, मार्सेला ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, कहाँ है, कैप्टन शकील ने सर ऊपर उठाते हुए कहा। इधर बाएं तरफ से आ रहा है, मार्सेला ने कहा। हमें फौरी समंदर में उतर जाना चाहिए, जल्दी करो, इंजन बंद करो और बैग ले लो, जल्दी करो, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन हमने गोताखोरी के लिबास तो नहीं पहने हुए, मार्सेला ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो वरना ये हमारे सर पर पहुंच जाएगा, चलो। कैप्टन शकील ने उठकर एक तरफ पड़ा हुआ बैग उठाते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसने बिजली किसी तेजी से समंदर में छलांग लगा दी। उसके पीछे मार्सेला ने भी बैग उठाया और वो भी समंदर में कूद पड़ी। वो दोनों बैगों को हाथों में पकड़े तेजी से समंदर के अंदर गोता लगाते आगे बढ़े चले जा रहे थे। जाहिर है उन्होंने सांस रोक रखे थे। फिर अचानक उन्हें अपने सरों पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी और पानी में यकलहत तेज हलचल पैदा हुई, जैसे तूफान आ गया हो। और कैप्टन शकील समझ गया कि उनकी मोटर बोट को हिट कर दिया गया है। सांस रोके वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जाहिर है उसे बहरहाल सतह पर जाना था। चुनाचे उसने अपना रुख बदला और तेजी से सतह की तरफ उड़ता चला गया। सतह से सर बाहर निकालकर उसने बेख्तियार एक लंबा सांस लिया। उसने हेलीकॉप्टर को वापस जाते हुए देख लिया था। उसी लम्हे मार्सेला भी सतह पर उभर आई। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी हालत काफ़ी खराब थी। मोटर बोट के तहते समंदर में बहते हुए नजर आ रहे थे। जल्दी से सांस ले लो, अच्छी तरह ले लो, हेलीकॉप्टर फिर वापस आएगा, उन्होंने चेक कर लिया होगा कि बोट खाली थी, कैप्टन शकील ने चीख कर कहा। लेकिन हेलीकॉप्टर वापस ना आया और उनकी नज़रों से ओझल हो गया। और शायद उन्होंने ख्याल नहीं किया, मार्सेला ने आहिस्ता से कहा। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्होंने टापू पर कोई ना कोई इंतजाम कर रखा है और उन्हें मालूम है कि हमने बहरहाल टापू पर पहुंचना ही है, कैप्टन शकील ने कहा। फिर क्या किया जाए, काश हम गोताखोरी का लिबास पहन कर बैठते, मार्सेला ने कहा। तुम अपना बैग खोलकर उसमें से लिबास निकालो और उसे पहनने की कोशिश करो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन बैग खोलने से उसके अंदर पानी चला जाएगा और असलहा बेकार हो जाएगा, मार्सेला ने कहा। बैग को पानी की सतह से ऊपर उठाकर खोलो, जल्दी करो, कहीं हेलीकॉप्टर दोबारा ना आ जाए, जल्दी करो, कैप्टन शकील ने कहा। और इसके साथ ही उसने बैग को पानी की सतह से ऊपर उठाकर जिप खोली। फिर उसके अंदर मौजूद जदीद तरीन गोताखोरी के लिबास का एक पैकेट बाहर निकालकर उसने बैग को बंद किया और फिर बैग को अपने गले में इस तरह बांध लिया कि वो आगे की तरफ लटक गया। जबकि पैकेट खोलकर उसने लिबास निकाला, फिर उसे बदलकर उसे पहनने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी सी जदोजहद के बाद बहरहाल वो उसे पहनने में कामयाब हो गया। फिर उसने जिप लगाकर उसे बंद किया और बैग को गले से खोलकर उसने एक भी तरफ बाकायदा लगे हुए हुक से बांधा और फिर सर पर होल चढ़ाकर उसने गले और सर को भी बंद कर दिया। फिर उसने उसके अंदर लगे हुए एयर सिस्टम का बटन ऑन कर दिया, जिससे पानी के अंदर से ऑक्सीजन कशीद होकर उस तक पहुंचने लगी। और फिर उसने गोता लगा दिया। अब वो इत्मीनान से सांस ले रहा था। मार्सेला अभी तक जदोजहद में मसरूफ थी। कैप्टन शकील आगे बढ़ा, उसने मार्सेला को लिबास पहनने में मदद दी, फिर उसकी पुश्त पर उसका बैग हुक से बांध दिया।
اب ٹھیک ہے، میں سانس لے سکتی ہوں۔ ٹرانسمیٹر پر مارسیلا کی مطمئن سی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹاپو پر جانے کی بجائے چکر کاٹ کر براہ راست کوماٹو پہنچنا چاہیے۔ اس وقت ان کی توجہ لامحالہ ٹاپو کی طرف ہی ہوگی۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی اب ٹاپو جانے کی ضرورت نہیں، وہاں پہنچ کر ہم نے یہی لباس ہی تو پہننا تھا، لیکن انہیں ہمارے متعلق علم کیسے ہو گیا؟ مارسیلا نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ماکیا میں ان کے مخبر موجود ہوں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، لیکن اب تو یہ لوگ پوری طرح ہوشیار ہو جائیں گے، اب تو کوماٹو تک پہنچنا بھی مسئلہ بن جائے گا۔ مارسیلا کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ تشویش سے کام نہیں چلے گا مارسیلا، ہم نے تو بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، اس لیے ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے چلو، مارسیلا نے کہا، اور پھر وہ دونوں گہرائی میں جا کر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹاپو جزیرے کے قریب سے گزر کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک کیپٹن شکیل نے سمندر کی تہہ سے لے کر اوپر سطح تک سرخ رنگ کی شعاعوں کا ایک جال سا تنا ہوا دیکھا۔ یہ جال پانی کے اندر اس طرح لہرا رہا تھا جیسے ٹارچ کو لہرانے سے روشنی لہراتی ہے۔ رک جاؤ مارسیلا، آگے ریڈ ریز کا جال ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مارسیلا نے پوچھا۔ اسے ٹکراتے ہی ہمارے جسموں کے اس طرح پر ہچے اٹھ جائیں گے جیسے ہمارے اندر ایٹم بم پھٹ پڑے ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او پھر اب کیا ہوگا؟ اب تو ہم واپس ماکیا بھی نہیں پہنچ سکتے اور آگے بھی نہیں جا سکتے، مارسیلا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ واپس جانے کی بات ذہن سے نکال دو، ہم نے بہرحال آگے جانا ہے اور دیکھنا کہ اس جال کا کیا حشر ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ عقب میں کیا اور بیگ کی سائڈ زپ کھول کر اس نے اندر سے ایک چھوٹا سا چپٹا پسٹل نکالا اور زپ بند کر کے وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے تیزی سے جال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جال کے قریب جا کر اس نے پسٹل کا رخ اس جال کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے پسٹل سے نارنجی رنگ کی شعاع سے نکلی اور پھر جیسے ہی یہ شعاع اس سرخ شعاع جو جال کی صورت میں تھی ٹکرائی، پانی میں تیز ہلچل پیدا ہوئی اور جال کا کافی سارا حصہ غائب ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے دوبارہ فائر کیا، پھر اس نے 3-4 بار ادھر ادھر ہاتھ کر کے فائر کیا تو جال کا کافی بڑا حصہ غائب ہو گیا۔ البتہ باقی جال ویسے ہی پانی میں لہرا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں جہاں تمہارے پسٹل کی شعاع لگتے ہیں وہاں سے جال غائب ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اسے غائب ہونا تھا تو پھر پورا جال غائب ہونا چاہیے، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا صرف 15 منٹ کے لیے ہے، 15 منٹ کے لیے دونوں شعاعوں کے ملنے کی وجہ سے شعاعیں پانی میں مل کر غائب ہو گئی ہیں۔ 15 منٹ بعد شعاعیں دوبارہ جال بنائیں گی۔ اگر یہ پورا آف ہو جاتا تو جہاں سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں فوراً پتہ چل جاتا، اب ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کو بے اثر کرنے کا طریقہ ہے، آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، مارسیلا اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جال کو کراس کر کے آگے بڑھنے لگے۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ان شعاعوں کا جال یہاں موجود ہوگا؟ مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سمندر کی حفاظت کا سب سے مشہور طریقہ ہے، اسی لیے میں نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا اور پسٹل کو دوبارہ بیگ کی سائڈ زپ کھول کر اندر ڈال کر زپ بند کر دی۔ اب وہ تیزی سے کوماٹو کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اس جال کو ہی کافی سمجھ بیٹھے ہیں، ان کا خیال ہوگا کہ اس جال کی وجہ سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی ادھر آ جاتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا سابقہ کیپٹن شکیل سے بڑھ گیا ہے، مارسیلا نے تحسینہ میں لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ مسلسل تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، پھر انہیں دور سے کوماٹو جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ کیپٹن شکیل کی تیز نظریں غوطہ خوری کے جدید لباس کے شفاف ہیلمٹ کے اندر سے ہر طرف کا مسلسل جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت معمولی سی غفلت بھی ان کا خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ پھر جیسے ہی کوماٹو جزیرہ زیادہ قریب آیا، کیپٹن شکیل تیرتے تیرتے رک گیا۔ رک جاؤ مارسیلا، کیپٹن شکیل نے اپنے پیچھے آتے ہوئے مارسیلا سے کہا۔ کیا ہوا؟ تمہاری آواز میں تشویش ہے، مارسیلا نے کہا۔ اب سب سے خطرناک مرحلہ آ گیا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جزیرے کی حفاظت کے لیے ٹرانسپلیٹس استعمال کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹرانسپلیٹیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کہاں ہیں پلیٹیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، مارسیلا نے کہا۔ وہ سامنے تمہیں جگہ جگہ پانی میں چمک سی محسوس ہو رہی ہوگی، کیپٹن شکیل نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب غور سے دیکھنے پر واقعی محسوس ہو رہی ہے جیسے دھوپ کی چمک پڑ رہی ہو، مارسیلا نے کہا۔ یہ ٹرانسپلیٹوں کی چمک ہے، ٹرانسپلیٹیں خاص قسم کی دھاتوں کو ملا کر بنائی جاتی ہیں، ان پر جب روشنی ڈالی جاتی ہے تو ان سے خاص قسم کی شعاعیں نکل کر ایک مخصوص رینج تک پانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پورا پانی ان شعاعوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی جاندار اس مخصوص رینج کے پانی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اعصاب اس طرح مفلوج ہو جاتے ہیں کہ وہ حرکت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسپلیٹوں کو چیک کرنے والی مشین انہیں آگاہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جاندار کو باہر نکال لیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کریں۔ بہرحال ان ریز کا اثر کئی گھنٹوں تک اس کے جسم میں رہتا ہے، اس طرح وہ آدمی کسی صورت بچ نہیں سکتا کیونکہ پانی سے گزر کر ہی اسے جزیرے تک پہنچنا پڑتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او ویری بیڈ، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک حربہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ مارسیلا نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب تو واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا ہوگا کیونکہ ریس کا جال دوبارہ مکمل ہو گیا ہوگا، اور اب پسٹل کی شعاعوں کا اثر بھی ان پر نہیں ہو سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں، اوپر جائیں تو ہمیں گولی مارتی جائے گی، مارسیلا نے کہا۔
اس کا اب ایک ہی حل ہے، اگر تم ہمت کرو تو بچا جا سکتا ہے ورنہ نہیں، کیپٹن شکیل نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ وہ کیا؟ مارسلا نے پوچھا۔ ٹرانسپلیٹوں میں ایک خامی بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی جاندار جسم اس کی رینج میں داخل ہوتا ہے وہ اسے مفلوج کر دیتی ہیں تو ساتھ ہی خود بخود آف ہو جاتی ہیں، پھر جب تک اس مفلوج جسم کو باہر نہ نکالا جائے یہ آن نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تم اس رینج میں داخل ہو جاؤ تو ظاہر ہے تم مفلوج ہو جاؤ گی اور ٹرانسپلیٹوں کا سسٹم آف ہو جائے گا، پھر تمہیں باہر نکالا جائے گا تو میں بھی اوپر پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد میں تمہیں آزاد بھی کرا لوں گا اور پھر ٹھیک بھی کر دوں گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا یہ ریز غوطہ خوری کے لباس کے اندر بھی اثر کرتی ہیں؟ مارسلا نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اچانک اسے اس بات کا خیال آ گیا ہو۔ ہاں ورنہ تو یہ بیکار ہوتی، کوئی بھی غوطہ خور اطمینان سے جزیرے پر پہنچ جاتا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ سوری کیپٹن شکیل، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، مجھے تو جیکب دیکھتے ہی گولی مار دے گا، البتہ تم مفلوج ہو جاؤ تو میں تمہیں چھڑوا لوں گی، مارسلا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے تم کہو، میں نے تو بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس اعتماد کا شکریہ، تم بے فکر رہو، میں اس اعتماد پر ہر صورت میں پورا اتروں گی، مارسلا نے کہا اور کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ آؤ ساتھ ساتھ آگے چلیں تاکہ میں جیسے ہی رینج میں داخل ہو جاؤں اور پلیٹیں آف ہوں تو تم بھی اندر داخل ہو سکو، کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ کیپٹن شکیل کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کیپٹن شکیل کی تیز نظریں پانی پر جمی ہوئی تھیں، پھر اسے پانی کے اندر دائرے کی صورت میں چمکتی ہوئی ایک باریک سی لکیر نظر آ گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ دونوں جیسے ہی اس لکیر کے قریب پہنچے، کیپٹن شکیل نے یکلہت مارسلا کا بازو پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اسے دھکیل کر اس لکیر کے اندر پھینک دیا۔ مارسلا کے حلق سے نکلنے والی چیخ کیپٹن شکیل کے کانوں سے ٹکرائی اور پھر یہ چیخ یکلہت گھٹتی چلی گئی۔ مارسلا کا تڑپتا ہوا جسم یکلہت ساکت ہو گیا، اس کے ساتھ ہی پانی میں نظر آتی ہوئی روشنیاں اور لکیر بھی غائب ہو گئی تو کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر چکر کاٹ کر جزیرے کی دوسری طرف کو نکلتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب جزیرے سے غوطہ خور پانی میں داخل ہو کر بے حس و حرکت مارسلا کو نکال کر لے جائیں گے اور ایک بار پھر ٹرانسپلیٹیں آن ہو جائیں گی، اسی لیے وہ ان کے آن ہونے سے پہلے جزیرے پر چڑھ جانا چاہتا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دوسری طرف پہنچا اور پھر تیزی سے جزیرے کی زمین کے قریب سے ہو کر اوپر سطح کی طرف ابھرتا چلا گیا۔ اب اس کا سر پانی سے باہر نکلا تو اس نے جلدی سے ہیلمٹ کھول کر رقبے طرف ڈالا، پھر پتھروں کو پکڑ کر وہ کھائیوں میں سے ہوتا ہوا آخرکار اوپر جزیرے پر پہنچ گیا، پھر ایک اونچی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے بیگ اپنی پشت سے کھول کر علیحدہ کیا، پھر غوطہ خوری کا لباس اتار کر اس نے بیگ میں سے ایک تھیلا نکال کر لباس اس کے اندر ڈال کر زپ لگائی اور ایک بار پھر ایک کھاڑی میں اتر گیا۔ اس نے اندرونی طرف سطح سمندر سے اوپر ایک غار نما سوراخ میں تھیلا رکھ دیا، پھر واپس آ کر وہ تیزی سے اس بیگ کی طرف بڑھا جو اس نے اپنے پشت سے اتار کر رکھا تھا۔ اس نے بیگ میں سے ایک سائلنسر لگا پسٹل اور ایک انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل نکال کر جیبوں میں ڈالے اور پھر جھاڑی سے نکل کر وہ ایک اونچے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ بیگ اس کے عقب میں موجود تھا، اس نے اس درخت کے اوپر چیکنگ پوسٹ دیکھ لی تھی اور اس وقت اس کے ذہن کے مطابق بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ کسی ایسی چیک پوسٹ پر پہنچ جاتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیک پوسٹ پر موجود سب لوگ مارسلا کو پانی سے باہر نکالنے کے آپریشن کو دیکھنے میں مصروف ہوں گے۔ بندر کسی پھرتی سے گھنے درخت پر چڑھتا ہوا وہ اوپر چیک پوسٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے جسم کو تنے کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، پھر سر اونچا کر کے اس نے چیک پوسٹ کے اندرونی طرف جھانکا۔ وہاں سمندر کی طرف انتہائی جدید ترین دور مارگ میزائل گنیں فٹ تھیں۔ ایک طیارہ شکن گن بھی موجود تھی، ایک طرف کے حصے پر چھت تھی جس کے اندر 4 افراد موجود تھے، ان سب کا رخ دوسری طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل نکالا اور تیزی سے اچھل کر وہ چیک پوسٹ کے فرش پر چڑھا اور پھر لکڑی کے تختوں پر کرالنگ کرتا ہوا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ وہ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا، اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عجیب سلسلہ ہے ماکیرو کہ وہ عورت تو مل گئی ہے لیکن اس کا ساتھی ایکریمین نہیں مل رہا، اور وہ عورت بھی چیف جیکب کی سابقہ بیوی ہے، اب پتہ نہیں چیف اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، ایک آواز سنائی دی۔ سلوک کیا کرنا ہے، گولی مار دے گا، پہلے بھی چیف باس برانک نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ ختم کر دیا تھا، ورنہ تم جیکب کو تو جانتے ہو، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی عورت کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ لیکن مارسلا تو انتہائی شریف لڑکی تھی، وہ جب تک یہاں رہی ہے اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، ایک اور آدمی نے کہا۔ اسی لیے تو پال نے باس جیکب کے کان بھر دی اور حلف اٹھا لیا کہ مارسلا کی اس سے دوستی رہی ہے۔ اس نے دراصل مارسلا سے دوستی کی کوشش کی تھی لیکن مارسلا نے اس سے دوستی سے انکار کر دیا، جس پر اس نے انتقام لیا۔ پہلی آواز سنائی دی، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ باہر جا کر چیکنگ تو کرو، سب یہاں اکٹھے ہو گئے ہو، ایک اور آواز سنائی دی۔ اب چیکنگ کے لیے کیا رہ گیا ہے ماکیرو، اب اس طرف کس نے آنا ہے، کسی نے ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے جیب سے بے ہوش کر دینے والی گیس والا پسٹل نکالا اور اس کا رخ کمرے کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ کیسی آواز ہے، 2 آدمیوں نے چیختے ہوئے کہا، لیکن پھر ان کی آوازیں ان کے حلق میں گھٹتی چلی گئیں۔ کیپٹن شکیل نے سانس روک رکھا تھا، اندر سے ایک کے بعد ایک 4 دھماکے سنائی دیے اور دروازے سے سفید رنگ کا ہلکا ہلکا دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ کیپٹن شکیل سانس روکے کھڑا تھا، جب سفید دھواں غائب ہو گیا تو کیپٹن شکیل تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے 4 افراد کو ٹیڑھے میڑھے انداز میں کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ کمرے میں باقاعدہ مشینری فٹ تھی جو چل رہی تھی۔
کیپٹن شکیل نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا، پھر اس کی نظریں ایک آدمی پر جم گئیں۔ اس کا قد و قامت اس جیسا تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنا لباس اتارا اور پھر اس آدمی کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا لباس اس آدمی کو پہنا چکا تھا، جبکہ خود اس کا لباس پہن لیا تھا۔ پھر اس نے اپنے لباس میں سے اپنی ضروری چیزیں نکال کر جیبوں میں ڈالیں اور ساتھ ہی اس نے بیگ کھولا، اس میں سے ماسک میک اپ کا سامان نکالا اور پھر چہرے اور سر پر ماسک چڑھا کر اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اسے دونوں ہاتھوں سے تھپتھپانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی شکل اس آدمی جیسی ہو گئی ہے، تو اس نے بیگ میں سے مزید ضروری اسلحہ نکال کر جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں اس نے بیگ کی ایک سائڈ کھول کر ایک چپٹا سا باکس نکال کر اسے کھولا اور اس کے اندر لگے ہوئے آئینے میں اس نے اپنی شکل دیکھنی شروع کر دی۔ پھر اس نے باکس میں موجود سامان سے اپنے چہرے پر مزید میک اپ کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ اور اس کے بال اس آدمی جیسے ہو گئے۔ تو اس نے باکس بند کر کے اسے بیگ میں ڈالا اور بیگ بند کر کے اس نے اٹھا کر اسے ایک مشین کے پیچھے ہاری جگہ پر اس طرح چھپا دیا کہ جب تک خاص طور پر اسے نہ دیکھا جائے، کسی کو دکھائی نہ دے۔ پھر اس نے اس آدمی کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ وہ جان بوجھ کر ایسا ہی پسٹل لے کر آیا تھا جس کا تریاق صرف سانس روکنا ہو سکتا تھا، کیونکہ ہنگامی حالات میں کوئی دوسری چیز میسر نہیں آ سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو کیپٹن شکیل نے ہاتھ ہٹائے، پھر جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے اس آدمی کی کن پٹی سے لگا دیا۔ وہ آدمی ہوش میں آتے ہی کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیپٹن شکیل نے گراتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی اور کیپٹن شکیل کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ تم میری شکل میں کون ہو تم؟ اس آدمی نے کہا، نام بتاؤ ورنہ ٹریگر دبا دوں گا اور تمہاری کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی، کیپٹن شکیل نے گراتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے پسٹل دبا دیا، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ اس ہاتھ کا انگوٹھا اس کی گردن میں دھنسا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی زیادہ حرکت نہ کر پا رہا تھا۔ ماکیرو، میرا نام ماکیرو ہے اور میں اس چیک پوسٹ کا انچارج ہوں، مگر تم کون ہو؟ ماکیرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، چیک اپ کہاں ہوتا ہے؟ مارسلا کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے گردن پر رکھے ہوئے انگوٹھے اور مشین پسٹل کو دباتے ہوئے کہا، چیف ہاؤس میں، اور کہاں لے جانا ہے؟ ماکیرو نے کہا۔ اس لمحے کیپٹن شکیل نے ٹریگر دبا دیا اور ماکیرو کے جسم نے جھٹکا کھایا، گولی اس کی کھوپڑی کو توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ کیپٹن شکیل تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماکیرو کا جسم جھٹکے سے نیچے گرا تو کیپٹن شکیل نے باقی پڑے ہوئے بے ہوش افراد پر گولیاں چلا دیں۔ جب چاروں ختم ہو گئے تو اس نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے باہر نکل کر وہ درخت کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھی سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ ماکیرو کے روپ میں تیزی سے جزیرے کے اندرونی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جزیرے پر ہاتھ سے ہنگامی حالت دکھائی دے رہی تھی۔ ارے ماکیرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک آدمی نے اچانک ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، چیف کے پاس۔ کیپٹن شکیل نے حتی الوسع ماکیرو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، وہ کیوں؟ اچھا، مارسلا کو دیکھنے جاؤ، اس بیچاری کو اگر بچا لیتے ہو تو بچا لو، چیف تمہاری بات بہت مانتا ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک لکڑی کے بنے ہوئے کیبن کے سامنے دو مسلح محافظوں کو کھڑے دیکھا۔ اس کیبن کے اوپر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہی چیف ہاؤس ہوگا۔ وہ قدم بڑھاتا کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ماکیرو، تم آ گئے ہو، اچھا کیا، چیف کا غصہ عروج پر ہے، اگر ہو سکے تو مارسلا کو بچا لینا، آخر تم جیکب کے بہنوئی ہو اور وہ تمہاری بات مانتا ہے۔ ایک محافظ نے ماکیرو کے قریب آنے پر مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل بغیر کوئی جواب دیے صرف سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر کیبن میں داخل ہو گیا۔ میں تمہاری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دوں گا، سمجھی؟ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اکریمی، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شراب کی آواز سنائی دی اور پھر مارسلا کی کربناک چیخ سنائی دی۔ بولو، بتاؤ۔ وہی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھا تو ایک راہداری سے مڑ کر وہ ایک بند دروازے پر پہنچ گیا۔ آوازیں دروازے کے اندر سے آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ کنڈوں میں بندھی ہوئی زنجیروں سے مارسلا بندھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے آڑے ترچھے نشانات تھے۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسح ہو رہا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، جبکہ ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی ہاتھ میں کوڑا اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے مڑا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو ماکیرو؟ اس آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ تم مارسلا سے کیا سلوک کرتے ہو، کیپٹن شکیل نے کہا تو جیکب بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ تمہاری آواز، کون ہو تم؟ جیکب نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور جیکب چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا۔ تو کیپٹن شکیل نے اچھل کر لات ماری اور جیکب ہلکا سا تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم نے جیکب کو مارا ہے؟ کون ہو تم؟ نیم بے ہوشی اور زخمی مارسلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ماکیرو نہیں، کیپٹن شکیل ہوں۔ مارسلا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں دیر ہو گئی اور تمہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی، میں بھی آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ کہ جیکب نے تمہیں باہر نکال دیا ہے؟ ماکیرو باہر کھڑے اس محافظ نے جس سے پہلے اس سے بات کی تھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جیب میں موجود ہاتھ تیزی سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا مشین پسٹل موجود تھا۔ دوسرے لمحے کٹک کٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی دونوں محافظ اچھل کر نیچے گرے۔ عین دل پر پڑنے والی گولیوں نے انہیں چیخنے کا موقع تک نہیں دیا تھا۔
کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر ان دونوں محافظوں کے بازو پکڑے اور انہیں گھسیٹتا ہوا راہداری میں لے جا کر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا اور پتلا سا باکس نکالا اور پھر اس کے اوپر لگے ہوئے 2 بٹنوں کو یکے بعد دیگرے پریس کر کے وہ تیزی سے کیبن سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ گھما کر وہ باکس ایک جھاڑی میں اچھال دیا اور مڑ کر اس نے دروازے کو بند کر کے اندر سے لاک کیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں مارسلا ابھی تک زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، جبکہ جیکب بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ مارسلا کا جسم ڈھلکا ہوا تھا، وہ زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سانس روک لیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کا ذہن چکرانے لگ گیا تھا، لیکن اس نے بھرپور جدوجہد کرتے ہوئے اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باکس میں سے نکلنے والی انتہائی تیز اثر بے ہوش کر دینے والی گیس پورے جزیرے میں پھیل گئی ہوگی۔ کیپٹن شکیل نے سانس روک رکھا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سینہ کسی بم کی طرح پھٹ جائے گا۔ پھر جب معاملہ واقعی ناقابل برداشت ہو گیا تو اس نے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا آہستہ آہستہ کر رہا تھا اور پھر جب مجبوراً اسے سانس لینا پڑا تو اس نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے سانس لینا شروع کیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے چھت پر گھومتے ہوئے پنکھے کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے سانس لینا روک لیا اور ایک بار پھر اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا ذہن تیزی سے گھومتا ہوا ذہن قدرے کنٹرول میں آیا تو اس نے تھوڑا سا اور سانس لیا، لیکن اس بار اس کے ذہن پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس نے بے اختیار سانس لیا، اس کا دل خوشی سے بے اختیار دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس نے وہ وقت بہرحال گزار لیا تھا جو گیس کے اثر کا وقت تھا۔ اب گیس کے اثرات ختم ہو چکے تھے، اسی لیے وہ تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ راہداری میں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دونوں کی مشین گنیں اٹھائیں اور پھر ایک مشین گن کو کاندھے سے لٹکا کر اور دوسری ہاتھ میں لے کر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ پھر اس نے پورے جزیرے کا راؤنڈ لگانا شروع کر دیا۔ واقعی ہر جگہ مسلح افراد جھاڑیوں میں ڈھیر ہوئے پڑے تھے، چیک پوسٹوں پر بھی نقل و حرکت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر وہ ایک ایسے بڑے سے کیبن کے سامنے پہنچ گیا جس کے باہر 4 مسلح افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کیبن کے باہر آپریشن روم کی چھوٹی سی تختی لگی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا، پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک کافی بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں چاروں طرف مشینیں نصب تھیں، وہ صابون تھیں، لیکن ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور سرسری طور پر ان مشینوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن اس نے کسی مشین کو نہ چھیڑا۔ پھر سب کا جائزہ لے کر اس نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی بے ہوش پڑے ہوئے سب افراد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ کیپٹن شکیل باہر آیا اور پھر اس نے پورے جزیرے کا دوبارہ راؤنڈ لیا اور اس بار اسے جو بھی بے ہوش آدمی نظر آیا اسے گولیوں سے اڑا دیا، حتیٰ کہ اس نے چیک پوسٹوں پر چڑھ کر وہاں بے ہوش پڑے افراد کو بھی گولیوں سے اڑا دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب جزیرے پر اس کے مارسلا اور جیکب کے علاوہ اور کوئی آدمی زندہ نہیں بچا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چیف ہاؤس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ برانک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ چیک پوسٹ نمبر 3 سے جانسن بول رہا ہوں۔ ایک مچھلی پکڑنے والا ٹرالر جزیرے کی طرف آ رہا ہے، وہ بھی کافی دور ہے لیکن اس کا رخ جزیرے کی طرف ہی ہے۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ برانک نے پوچھا۔ 4 بحری میل کے فاصلے پر تو یقیناً ہوگا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس کے چلنے کی کیا پوزیشن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہے یا وہ درست رفتار سے آ رہا ہے؟ برانک نے کہا۔ رفتار بے حد آہستہ معلوم ہوتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں خود آ رہا ہوں اور اسے دیکھ کر کوئی فیصلہ کروں گا، برانک نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چیک پوسٹ نمبر 3 جزیرے کے شمالی حصے کی طرف تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر اونچے اور گھنے درختوں کے اندر چھپی ہوئی چیک پوسٹ پر پہنچ گیا۔ یہاں 4 افراد موجود تھے اور یہاں انتہائی طاقتور دوربین بھی نصب تھی۔ ہر قسم کی گنیں بھی موجود تھیں، جن میں انتہائی دور مار میزائل گنیں بھی شامل تھیں۔ کیا پوزیشن ہے جانسن؟ برانک نے ایک درمیانے قد کے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ جزیرے کی طرف ہی آ رہا ہے باس، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو برانک آگے بڑھا، اس نے دوربین سے آنکھیں لگا دی۔ واقعی ایک ٹرالر جزیرے کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ برانک غور سے اسے دیکھتا رہا۔ ٹرالر کافی پرانا لگتا تھا اور اس کی رفتار بھی کافی کم تھی، لیکن بہرحال اس کا رخ بتا رہا تھا کہ وہ جزیرے کی طرف ہی آ رہا ہے۔ ریڈ فریکوینسی پر ان سے رابطہ کرو، برانک نے جانسن سے کہا۔ یس باس، جانسن نے کہا اور ایک طرف موجود ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک مشین کے بٹن آن کیے، پھر ایک ناب کو گھما کر اس نے ایک بڑا سا بٹن پش کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹرالر کیپٹن، میں جزیرہ کراش سے بول رہا ہوں، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اوور، جانسن نے کال دیتے ہوئے کہا۔ 2-3 بار کال دینے کے بعد ایک بلب تیزی سے جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ مقامی تھا اور اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ واقعی کوئی کم تعلیم یافتہ ماہی گیر ہے۔ ہیلو، میں ٹرالر کپتان روجو بول رہا ہوں۔ میں واقعہ چاہ رہا تھا کہ میرے ٹرالر کا کمپاس خراب ہو گیا ہے اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمیں کوئی جزیرہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس تیل بھی بہت کم رہ گیا ہے، ہماری مدد کرو، ہمیں راستہ بتاؤ۔ اوور، روجو کا بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے گپ اندھیرے میں اچانک اسے روشنی کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔
اور وہ مدد حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا ہو۔ تم نے مدد کے لیے کال کیوں نہیں دی؟ اوور جانسن نے کہا، کیسے کال دی جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم، آج سے پہلے ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے کوشش کی کہ ریڈیو پر ہمارا رابطہ کسی سے ہو جائے لیکن ہم ناکام رہے۔ اب تمہاری آواز اچانک آئی ہے، پلیز ہماری مدد کرو، اوور روجو نے کہا۔ ہیلو روجو، میں جزیرہ کراٹ کا انچارج برانک بول رہا ہوں، تمہارے ٹرالر میں کتنے آدمی ہیں؟ اوور برانک نے دوربین سے نظریں ہٹا کر ریڈیو پر جا کر خود بات کرتے ہوئے کہا۔ او جناب، آپ بڑے افسر ہیں جناب، میرے ٹرالر میں میری بیوی اور 2 ساتھی ہیں، صرف آپ ہماری مدد کریں جناب، ہمیں نیا کمپاس اور تیل دے دیں، میرے ٹرالر میں کافی مچھلیاں موجود ہیں جناب، آپ بے شک ساری مچھلیاں لے لیں لیکن جناب ہماری مدد ضرور کریں جناب، اوور روجو نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آگے بڑھتے آؤ، تم کراٹ جزیرے پر پہنچ جاؤ گے، یہاں ہمارے مسلح آدمی موجود ہوں گے، وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ تمہاری کیا مدد کی جا سکتی ہے، اوور اینڈ آل برانک نے کہا اور ریڈیو آف کر دیا۔ باس، آپ نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی ہے جبکہ یہاں ریڈ الرٹ ہے، پھر یہ یہاں کیسے آئیں گے؟ جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ریڈ الرٹ بھی ختم کرنا ہوگا، میں انہیں یقینی طور پر ختم کرنا چاہتا ہوں، برانک نے کہا، اور پھر ایک طرف رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس، لارسن بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے کراٹ کے انچارج لارسن کی آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں لارسن، برانک نے کہا۔ یس باس، لارسن کا لہجہ یکلہت انتہائی مودبانہ ہو گیا۔ ایک مچھلیاں پکڑنے والا ٹرالر کراٹ کی طرف آ رہا ہے، ریڈیو پر میری اس کے کپتان سے بات ہوئی ہے، ویسے مقامی ماہی گیر ہی لگتے ہیں لیکن ان کی تعداد اور ٹرالر میں ایک عورت کی موجودگی پر مجھے شک ہے کہ یہ پاکستانی ایجنٹوں کی ٹیم ہے، اسی لیے میں انہیں یقینی طور پر ختم کرتا ہوں، تم ریڈ الرٹ ختم کر دو اور اپنے مسلح آدمی ساحل پر بھجوا دو، جیسے ہی وہ ٹرالر یہاں پہنچے تمہارے آدمیوں نے ٹرالر پر قبضہ کرنا ہے اور ٹرالر پہ موجود ایک عورت اور 3 مردوں کو 0x سے بے ہوش کر کے انہیں اسپیشل روم میں لے جانا ہے، ان کی مکمل تلاشی لینے کے ساتھ ساتھ ان کا میک اپ بھی چیک کرنا ہے اور ٹرالر کی تفصیلی تلاشی بھی لینی ہے اور پھر مجھے رپورٹ دینی ہے، میں خود انہیں ہوش میں لا کر ان سے گفتگو کروں گا، پھر ان کے متعلق فیصلہ کروں گا، اور سنو، جب یہ لوگ ساحل پر پہنچ جائیں تو ریڈ الرٹ دوبارہ آن کر دینا، برانک نے کہا۔ یس باس، لیکن یہ سب کچھ کرنے کی کیا کوئی خاص ضرورت ہے؟ لارسن نے کہا۔ ہاں، میں مکمل طور پر یقین کر لینا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط آدمی مار کر مطمئن ہو جائیں اور اصل لوگ بعد میں آ جائیں، برانک نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور برانک نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ ٹرالر ساحل پر پہنچنے کے باوجود تمہاری گنوں کی زد میں رہے گا جانسن، تم نے اس وقت تک پوری طرح ہوشیار رہنا ہے جب تک یہ لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں اور ٹرالر پر ہمارے آدمیوں کا قبضہ نہ ہو جائے، اگر یہ لوگ کوئی شرارت کریں یا معاملات بگڑتے ہوئے محسوس ہوں تو تم نے فوری کارروائی کر دینی ہے، برانک نے جانسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جانسن نے جواب دیا اور برانک واپس سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس میں پہنچ گیا تھا، اسے پورا اطمینان تھا کہ اس کے آدمی اس کی ہدایات کے مطابق ساری کارروائی کریں گے، لیکن بہرحال اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ چاہے ماہی گیر ہوں یا پاکستانی ایجنٹ، موت ان کا مقدر بنے گی۔ کیپٹن شکیل تیزی سے چیف ہاؤس میں داخل ہوا اور سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھنے کی بجائے اس نے اب پورے چیف ہاؤس کا راؤنڈ لگانا شروع کر دیا۔ چیف ہاؤس 4 کمروں پر مشتمل لکڑی کی بنی ہوئی عمارت تھی، جس میں سے ایک کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، اس کمرے میں فون بھی موجود تھا اور لانگ رینج ٹرانسمیٹر بھی، ایک طرف شراب کی بوتلوں سے بھرا ہوا ایک ریک تھا جبکہ دوسری طرف ایک ریفریجریٹر موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے ریفریجریٹر کھولا، اس میں سے ایک منرل واٹر سے بھری ہوئی بوتلوں کی کافی تعداد نظر آئی، اس نے 2 بوتلیں اٹھائیں اور ریفریجریٹر کا دروازہ بند کر کے وہ بوتلوں سمیت واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں مارسیلا اور جیکب موجود تھے، وہ دونوں بے ہوش تھے۔ کیپٹن شکیل نے بوتلیں ایک طرف رکھیں اور پھر مارسیلا کو ان زنجیروں سے آزاد کر کے اس نے اسے زمین پر لٹایا اور ایک طرف بے ہوش پڑے ہوئے جیکب کو گھسیٹ کر اٹھایا اور پھر اسے اسی طرح زنجیروں میں جکڑ دیا جس طرح مارسیلا زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے پانی کی ایک بوتل کھولی اور ایک ہاتھ سے بے ہوش پڑی مارسیلا کا جبڑا بھینچ کر اس نے پانی اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تھوڑا سا پانی مارسیلا کے حلق سے نیچے اترا، اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے بوتل میں موجود باقی پانی اس کے زخموں پر انڈیل دیا۔ چند لمحوں بعد ہی مارسیلا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو کیپٹن شکیل نے دوسری بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے بوتل مارسیلا کے منہ سے لگا دی۔ مارسیلا اس طرح گٹا گٹ پانی پینے لگی جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ آدھی بوتل پی جانے کے بعد اس نے بوتل منہ سے ہٹائی تو کیپٹن شکیل نے اس بوتل کا باقی پانی بھی اس کے زخموں پر انڈیل دیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم ماکیرو نہیں ہو بلکہ کیپٹن شکیل ہو، مارسیلا نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، میں کیپٹن شکیل ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں تک پہنچنے میں مجھے دیر لگ گئی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا سابقہ شوہر اس قدر ظالم ہوگا کہ تم پر اس طرح کوڑے برسانا شروع کر دے گا، کیپٹن شکیل نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے مارسیلا کو اٹھنے میں مدد دی، پھر اسے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا دیا۔ تم نے مجھے کیوں دھکا دے کر خطرناک پانی میں پھینک دیا تھا؟ مارسیلا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اگر میں خود تمہاری حالت میں آ جاتا تو یہ لوگ مجھے فوراً گولی مار دیتے اور میں نے بہرحال مشن مکمل کرنا تھا۔ تم بیٹھو، میں میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں تاکہ تمہاری بینڈیج کر دوں۔
کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے آفس کے کونے میں بڑا سا میڈیکل باکس دیکھا تھا، چنانچہ اس نے میڈیکل باکس اٹھایا اور واپس اس کمرے میں آ کر اس نے اسے کھولا اور پھر مارسلا کے زخموں کی بینڈیج شروع کر دی۔ مارسلا خاموش بیٹھی دیکھتی رہی۔ بینڈیج کرنے کے بعد کیپٹن شکیل نے باکس بند کیا اور اسے اٹھا کر وہ ایک بار پھر اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے باکس واپس اس کی جگہ پر رکھا اور پھر ریفریجریٹر سے پانی کی 2 اور بوتلیں اٹھا کر وہ ایک بار پھر مارسلا والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کیپٹن شکیل نے کمرے میں پہنچ کر مارسلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی تھی، لیکن اب تم نے جس انداز میں معذرت کی ہے اور توجیہ بیان کی ہے، پھر جس طرح تم ماکیرو کے میک اپ میں یہاں پہنچے ہو اور پھر جس طرح تم نے خلوص کے ساتھ میرے زخموں کی بینڈیج کی ہے، میری نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تم واقعی قابل قدر آدمی ہو کیپٹن شکیل۔ مارسلا کے لہجے میں واقعی مٹھاس کا عنصر موجود تھا۔ اس بات کا شکریہ کہ تم نے مجھ سے نفرت ختم کر دی ہے، باقی باتیں پھر ہوں گی، کیپٹن شکیل نے کہا اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جیکب کے جبڑے ایک ہاتھ میں پھینچے اور بوتل اس کے کھلے ہوئے منہ سے لگا دی۔ جب تھوڑا سا پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو کیپٹن شکیل نے بوتل ہٹا لی۔ باہر اس کے آدمی موجود ہیں، لیکن تم اس طرح یہاں نقل و حرکت کر رہے ہو جیسے تمہیں کسی بات کا خوف نہ ہو۔ یہ ہوش میں آ کر جیسے ہی چیخے گا، بے شمار مسلح آدمی یہاں پہنچ جائیں گے، مارسلا نے کہا۔ باہر موجود لوگوں کی فکر نہ کرو، اس وقت جزیرے پر صرف ہم 3 افراد زندہ ہیں، باقی سب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو مارسلا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اکیلے نے سب کا خاتمہ کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی تعداد تو 150 سے کم نہ تھی، مارسلا نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میرے پاس بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر اور وسیع رینج میں پھیل جانے والی گیس کا مخصوص باکس موجود تھا۔ میں نے اسے آن کر کے باہر پھینک دیا اور خود سانس روک لیا۔ اس طرح گیس پورے جزیرے پر پھیل گئی اور جزیرے پر موجود ہر شخص بے ہوش ہو گیا۔ مجھ پر ابھی سانس روکنے کے باوجود گیس نے اثر کیا تھا، لیکن میں نے جدوجہد کر کے اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھا۔ اس کے بعد میں نے پورے جزیرے کا راؤنڈ لگایا اور جو بھی آدمی زندہ تھا میں نے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا تاکہ کسی طرف سے کوئی مداخلت نہ ہو سکے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او پھر تو تم نے ایک طرح سے قتل عام کر دیا ہے، مارسلا نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ میرے مشن کے لیے یہ ضروری تھا، پھر یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، شریف نہیں ہیں، اور اگر میں اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں تو ان جرائم پیشہ افراد کی جانیں میرے ملک کے معاملات سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا تو مارسلا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم واقعی انتہائی حیرت انگیز شخصیت کے مالک ہو، تم جس انداز میں کارروائی کر کے یہاں پہنچے ہو اور پھر اب تک جو تم نے اکیلے کارروائی کی ہے، اس نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ تم واقعی اکیلے ہی کسی فوج سے کم نہیں ہو، لیکن میں بھی تو گیس سے بے ہوش ہوئی ہوں گی اور یہ جیکب بھی۔ پھر مارسلا نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس گیس کی یہی خوبی ہے کہ اس کا سادہ توڑ پانی ہے جو ہر جگہ میسر آ جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور مارسلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم اس جیکب سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ مارسلا نے پوچھا۔ کراسونا کے بارے میں معلومات، کیونکہ فارمولا بہرحال کراسونا میں ہے اور میں نے وہاں سے فارمولا بھی حاصل کرنا ہے اور واپس بھی آنا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اسی لمحے جیکب نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی تو کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل دوبارہ اس کے منہ سے لگا دی اور جیکب نے گٹا گٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ جب بوتل میں موجود پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو کیپٹن شکیل نے بوتل ایک طرف پھینک دی۔ اسی لمحے جیکب کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم تن گیا، اب وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ تم ماکیرو، یہ سب کیا ہے؟ جیکب نے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ماکیرو جیسی آواز بنا لوں، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے تمہارے اس جزیرے پر قتل عام کرنا پڑا ہے اور یہاں موجود تمام افراد کو ختم کرنا پڑا ہے، ورنہ شاید ایسا نہ ہوتا، کیپٹن شکیل نے کہا تو جیکب بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اکیلے 100-150 مسلح اور تربیت یافتہ افراد کو ہلاک کر دو اور تمہارے جسم پر خراش تک نہ آئے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور سنو مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہاری موت عبرتناک ہوگی، جیکب نے کہا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو نہ صحیح، تم جتنا زور سے چاہو چیخ لو، اس سارے جزیرے پر میرے اور مارسلا کے علاوہ تمہاری چیخیں سننے والا اور کوئی نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور جھک کر ایک طرف پڑا ہوا وہ خون آلود کوڑا اٹھا لیا جو جیکب مارسلا کے جسم پر برسا رہا تھا۔ یہ مجھے دو، میں نے اس سے انتقام لینا ہے، اس وحشی اور ظالم آدمی تھے، مارسلا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تم اطمینان سے بیٹھو، ابھی میں نے اسے معلومات حاصل کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے مارسلا سے کہا اور مارسلا ہونٹ بھیج کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ کیا وہی اکریمی ہو؟ لیکن تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جیکب نے کہا۔ میرا نام کیپٹن شکیل ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ تم لوگوں نے پاکیشیائی سائنسدان کو اغوا کر کے اور فارمولا اڑا کر بھیانک جرم کیا ہے جس کا خمیازہ تمہیں اور تمہاری پوری تنظیم کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو کہ کراسونا میں لیبارٹری کی کیا تفصیلات ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے وہاں کا کیا علم، میں تو کوماٹو کا انچارج ہوں اور میں کبھی کراسونا گیا بھی نہیں، جیکب نے کہا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سینکڑوں بار وہاں گیا ہے اور وہاں کی ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے، مارسلا نے کہا۔ کیا تم اس کے ساتھ کراسونا جاتی رہی ہو؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر مارسلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں بھی اس کے ساتھ کئی بار وہاں گئی ہوں، پہلے وہ بھی اسی طرح کا جزیرہ تھا، پھر میرے سامنے وہاں زیر زمین لیبارٹری بنائی گئی، پھر اسے بند کر دیا گیا، اس کا واحد راستہ اس جزیرے کی طرف دیا گیا، مارسلا نے کہا۔
وہاں کا انچارج کون ہے؟ کیپٹن شکیل نے جیکب سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تم جو چاہے مجھ سے سلوک کرو، میں بہرحال تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، جیکب نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے مارسلا، یہ پکڑو کوڑا اور یہ لو مشین پسٹل، اب تم جانو تمہارے انتقام جانے اور جیکب جانے میں مشین روم میں جا رہا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی مشین دیکھی ہے جو خفیہ راستے کھولنے کے کام آتی ہے، میں اس پر کام کرتا ہوں، تم وہیں آ جانا لیکن جلدی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر جیب سے سائلنسر لگا ہوا مشین پسٹل اور کوڑا مارسلا کے حوالے کر کے وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے کانوں میں کوڑے کے چٹکنے کی محسوس آواز اور جیکب کی چیخ پڑی، لیکن وہ قدم بڑھاتا اس کیبن سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے واقعی پہلے سرسری سے جائزے میں مشین دیکھ لی تھی۔ مشین روم میں داخل ہو کر اس نے ایک بار پھر مشین روم میں موجود مشینوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر ایک مشین کے سامنے ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے مشین کے بٹن آن کرنے شروع کر دیے، پھر جیسے ہی اس نے ایک بٹن دبایا مشین میں سے گونج کی آواز نکلی، اس کے ساتھ ہی مشین پر ایک بلب مسلسل جلنے بجھنے لگا۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آیا، پھر اس نے جزیرے کا راؤنڈ لینا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ بے اختیار رک گیا۔ زمین کا ایک کافی بڑا حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں اور اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے اندر جھانکا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ نیچے کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں اسلحے کی پیٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ کیپٹن شکیل تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا نیچے اترا اور اس نے اسلحہ کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، کیونکہ کھلا ہوا حصہ تیزی سے بند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑا، لیکن جب تک وہ سیڑھیوں تک پہنچتا چھت برابر ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہال میں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ویری بیڈ، کیپٹن شکیل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس بیگ بھی نہیں تھا جس میں سے وہ ٹارچ نکال لیتا۔ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس چیک پوسٹ پر بے ہوش افراد کو ہلاک کرنے گیا تھا۔ وہاں سے اسے اپنا بیگ ساتھ لے آتا، لیکن ظاہر ہے اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی قدرے عادی ہو گئیں تو اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں سوائے اسلحے کی پیٹیوں کی اور کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہاں کوئی بٹن ہو یا کوئی ایسی مشین ہو جس کی مدد سے اسٹور سے ہی راستہ کھولا جا سکتا ہو، لیکن کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسلحہ کی موجودگی اور ہال کے مکمل طور پر بند ہونے سے آہستہ آہستہ وہاں کی آب و ہوا بھی بھاری بھاری ہونے لگ گئی اور اسے سانس لینے میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سیڑھیوں کے قریب دیوار کو تھپتھپانا شروع کر دیا کہ شاید یہاں کوئی خفیہ میکینزم ہو، لیکن بے سود۔ الٹا اس مشقت نے اس کا سانس مزید خراب کر دیا۔ اسے دراصل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستہ کیوں اور کیسے بند ہو گیا، یا تو اس کا کوئی وقت مقرر تھا اور اس مقررہ وقت کے بعد مشین خود بخود راستہ بند کر دیتی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہاں سے اسلحہ باہر نکالنے اور اندر اتار کر رکھنے میں کافی وقت لگتا ہوگا، جبکہ راستہ بہت کم وقت میں بند ہو گیا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مارسلا مشین روم میں آئی ہوگی اور اس نے مشین آف کر دی اور اب وہ اس جزیرے پر تلاش کرتی رہ جائے گی جبکہ وہ یہاں بند ہو کر ہلاک ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر تاریکیوں نے چپٹے مارنے شروع کر دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تو پھر شاید ہی وہ زندہ یہاں سے نکل سکے، اسی لیے وہ مسلسل اپنے ذہن کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ راستہ کھل ہی نہیں رہا تھا اور پھر اچانک اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا، اور شاید ایسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا تھا۔